आपको भी शंकाएं। अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कराची की सड़कें, गलियां कूड़ों से आलूदा, और इस मौके पे इससे पहले भी हमने देखा कि वो कराची के हुक्काम जिनका काम कूड़े का साफ करना है लेकिन वो जवाबदेह हैं सूबाई हुकूमत को, या वो कुछ हुक्काम जिनको कूड़ा उठाना है मगर वो जवाबदेह हैं शहरी हुकूमत को, मेयर वसीम अख्तर को, वो पहले ही कुछ काम करते नज़र नहीं आ रहे थे, मगर पिछले 2 दिनों से तो ऐसा लगता है उनके मज़े आ गए हैं, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि अब उन सब का काम ले लिया है बहरिया टाउन ने, और बहरिया टाउन के रज़ाकार और उनकी गाड़ियां अब शहर का कूड़ा साफ करेंगे और उनको इसका नज़ारा देखने के पैसे मिलेंगे। यही कर रहे हैं ये हुकाम पिछले 2 दिन से, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पर बहरिया टाउन ये काम कर रहा है। यही हुकाम जिनका काम, जिनकी नौकरी, जिनको तनख्वाह इस बात की मिलती है कि उनके इलाके में कूड़ा नज़र ना आए, वो अब उसका नज़ारा देख रहे हैं, क्योंकि बहरिया टाउन के रज़ाकार और उनकी गाड़ियाँ इस वक्त कम अज़ कम कराची के उस इलाके को साफ कर चुकी हैं जहाँ से वो गुजरे हैं, और एक वाकई डिफरेंट मंजर नज़र आ रहा है। लेकिन बहरिया टाउन कह चुकी है कि उसका ये काम सिर्फ एक इलाके को साफ कर देना है, उसको हवाले कर देना है मुतल्लिका हुकाम के, और उसके बाद परमानेंट निज़ाम बनाना, एक मुस्तकिल निज़ाम बनाना, वो जिम्मेदारी है सूबाई हुकूमत की। लेकिन ये पेशकश की जा चुकी है बहरिया टाउन की जानिब से और उसके चेयरमैन मलिक रियाज हुसैन की जानिब से कि हुकूमत सिंध बहरिया टाउन को कोई भी जिम्मेदारी देगी वो रज़ाकाराना तौर पे करने के लिए तैयार हैं। कल हमारे इस प्रोग्राम में मलिक रियाज हुसैन साहब ने कहा था कि वो 2 साल से मुंतज़िर है कि हुकूमत सिंध उन्हें कराची का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा उजड़ा हुआ बाग यानी बाग इब्न कासिम हवाले कर दे, लेकिन वो 2 साल से इस पेशकश को लिए घूम रहे हैं, मगर हुकूमत सिंध इस सिलसिले में फैसला कर नहीं पा रही और बाग उजड़ता जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल मामला है कराची के कूड़े का। आज ये रज़ाकाराना जो मूवमेंट है, जो मुहिम चलाई हुई है बहरिया टाउन ने, वो किस अंदाज से आगे बढ़ रही थी और इसका क्या असरात थे, इस पर निगाह डाली है हमारे नुमाइंदे खुसूसी मसूद रज़ा ने अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के कचरे को उठाने और ठिकाने लगाने पर सियासी रस्साकशी ने कराची वालों की चीखें निकाल दी हैं। ना तो सिंध हुकूमत अब तक इस काम में कामयाब हो सकी और ना ही बल्दियाती हुकूमतों को इस काबिल बना सकी कि शहर साफ हो जाए। ऐसे में बहरिया टाउन ने कराची की सफाई का बेड़ा उठाया तो दिल पर जबर करके सिंध हुकूमत ने कराची सेंट्रल में बहरिया टाउन को इजाज़त दे दी। मगर गुज़िश्ता चंद माह में अच्छा खासा कचरा उठाने वाली DMC सेंट्रल से ना तो सलाह मांगी गई और ना ही मशवरा किया गया। नतीजा ये कि पहले ही दिन सिंध हुकूमत के बेखबर अफसरान इलाके की मरकजी शाहराहों पर बहरिया टाउन के अमले और मशीनरी को लिए इधर उधर दौड़े लगाते रहे। जहां कचरा तो था मगर इतना नहीं कि बहरिया टाउन की भारी मशीनरी और अमला बहुत ज्यादा कारगर साबित हो सकता। डेजिग्नेटेड GTS से कचरा तो पहले भी उठ रहा था, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि इस तरह की हजारों गलियां जहां ना तो हैवी मशीनरी आ सकती है ना लाइट मशीनरी आ सकती है, यहां सिर्फ मैनुअली हाथों से काम हो सकता है। ये काम कौन करेगा? अगर बहरिया टाउन ये काम करने में कामयाब हो जाए तो फिर कराची के शहरी जरूर मानेंगे कि वाकई कराची में कोई काम हुआ है। 3,000 रुपए मैं बोल रहा हूँ, 1,500 में वो काम कर दूंगा। इन हालात में मुकामी नुमाइंदे बेचैन और मुस्तरब हैं कि इलाके को साफ करने का अच्छा मौका हाथ से ना निकल जाए। शहरी हुकूमत के साथ मिलकर वो काम जो पर्टेन करता है शहरी हुकूमत का काम किया जाता तो बहुत ही मौसर अंदाज में होता, और अभी भी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिकली, बहुत ही मजबूत अंदाज से मैं समझता हूँ कि एक नेक नियति के जज्बे के साथ आए हैं। बहरिया टाउन की इन कोशिशों पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया है, मगर साथ साथ सिंध हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया है। बेहतरीन बंदा है यार, अगर उसको ये दे दें तो सारा निजाम सीधा हो जाएगा। उसने तो पहले ही बोला मलिक रियाज ने, मुझे बोला मैं सब क्लियर कर देता हूँ। जो काम करे चाहे कोई भी आए,
اچھی بات ہے. جو کام کرے گا, ورکنگ کرے گا, عوام کو خوشحالی ملے گی, خوش ملے رہیں گے تو پھر بات ہے نا. ہم ٹیکس دیتے ہیں, گورنمنٹ کا کام ہے یہ سب. نہ ملک راج کو بلائیں نہ چائنیز کمپنی کو بلائیں, خود اٹھائیں, گورنمنٹ کا کام ہے یہ. کسی کو 100 دن کا ٹائم ملا, کسی کو کیا ملا, کسی کو 3 دن کا ٹائم ملا, لیکن کچھ ہوا نہیں. اب اس کی باری اب دیکھتے ہیں, اگر اس نے کر لیا تو بہت اچھی بات. شہر سے کچرا اٹھانا بحریہ ٹاؤن کا کام تو نہیں, مگر پھر بھی بحریہ ٹاؤن یہ کام کر رہا ہے. یہ ایک موقع ہے شہر کو صاف کرنے کا, جو سندھ حکومت اور مقامی حکومتوں کو ایک بار میسر آیا ہے. ہم نے ایک دفعہ کوڑا صاف کر کے آپ کو ایک ماڈل بنا دینا ہے. اس کے بعد یہ مقامی حکومت کا کام ہے, گورنمنٹ آف سندھ کا کام ہے کہ اس کو مینٹین کریں. ہم اس کو مینٹین نہیں کر سکتے, نہ ہم کریں گے. شہر قائد میں کچرا اٹھانے اور اسے باقاعدہ ٹھکانے لگانے کا نظام موجود نہیں ہے. بحریہ ٹاؤن کی کوشش اس تعفن زدہ ماحول میں ہوا کا ایک جھونکا تو ضرور ہے, مگر مستقل حل نہیں ہے. شہر واقعی صاف رہ پائے گا, اس کے امکانات موجودہ حالات میں تقریباً نہیں ہیں. بالکل صحیح تصویر ہے مسعود رضا نے آپ کو دکھائی. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. کل سے آغاز ہو رہا ہے بہت بڑا تاریخی عمل ہے مردم شماری کا. زیادہ تر علاقوں میں پہلے خانہ شماری, گھروں کی شماری ہوگی, اور کچھ علاقوں میں خانہ شماری اور مردم شماری ایک ساتھ ہوگی. یہ تاریخی ایکسرسائز ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے. 2 دہائیوں کے بعد یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے تفصیل سے ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. ویلکم بیک. آبادی کے اعتبار سے ہمارا پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے, مگر 19 سال کی تاخیر کے بعد کل اس کی 6ٹھی مردم شماری ہوگی. اور وہ جو مردم شماری ہو رہی ہے 19 سال سے نہیں ہوئی, وہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے از خود نوٹس پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے ذریعے ہو رہی ہے. لیکن اب بھی بے شمار لوگوں کو مردم شماری کے عمل کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے, کیونکہ اس بارے میں اویئرنیس عام پاکستانی کو بالکل نہیں ہے. پاکستان میں اب تک 5 مرتبہ سینسس ہو چکے ہیں. 1998 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے آخری بار مردم شماری کرائی تھی, جس کے مطابق ملک کی کل آبادی تقریباً 13 کروڑ تھی. مگر 2 سال پہلے کرائے گئے اقتصادی سروے کے مطابق اندازہ لگایا گیا کہ پاکستان کی آبادی 19 کروڑ ہو چکی ہے, جبکہ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی آبادی اندازوں کے مطابق 22 کروڑ سے بڑھ چکی ہے. اور انہی اندازوں کو دور کرنے کے لیے اب مردم شماری ہو رہی ہے, جس کا آغاز کل سے ہوگا, اور اس کو 2 مراحل میں کیا جا رہا ہے. 14 مئی یعنی 2 مہینے میں یہ کل ہو رہی ہے شروع, 2 مہینے میں مکمل ہوگی. پہلے مرحلے میں خانہ شماری ہوگی, یعنی کہ گھروں کی کاؤنٹ ہوگی, اور پھر ہر خاندان اور اس کے افراد کا شمار کیا جائے گا. فوجی جوان, فوج نے اس کے لیے اپنے جوان فراہم کیے ہیں. ان پر سمیت 3 افراد پر مشتمل مردم شماری کی ٹیم گھر گھر جائے گی. آپ کے گھر پہ بھی جو لوگ آئیں گے وہ 3 لوگ ہوں گے, گھر کے سربراہ یا کسی بھی فرد کا اصل شناختی کارڈ, اور کچھ اور وہیں پر جو فارم ہوگا اس کو مخصوص جو لوگ ہیں, جو خاص طور پر لوگ ہیں, وہ ان کو پر کریں گے, اور بھرے ہوئے فارم کو نادرا کے ڈیٹا سے چیک کیا جائے گا. غلط معلومات دینے پر 6 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. مردم شماری فارم میں سیکیورٹی فیچرز بھی رکھے گئے ہیں. فارم پر سیریل نمبر کے ساتھ بار کوڈ بھی ہوگا, اور بھرے ہوئے فارم کو انٹیلیجنس کریکٹر ریڈیبل مشین سے گزارا جائے گا. خانہ اور مردم شماری کے لیے ہر گھرانے کے گھر کو اور اس کے سربراہ اور تمام دیگر افراد کی ان کی جنس معلوم کی جائے گی, ان کی ایجز, ان کا مذہب, ان کی قومیت, ان کی تعلیمی قابلیت, ان کی مادری زبان, اور ان کی ازدواجی حیثیت, کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہیں. اس بار مردم شماری کے فارم میں کچھ ایکسکلوسیو چیزیں بھی ڈالی گئی ہیں. مثال کے طور پہ قومیت کے خانے میں لوگوں کے لیے 2 آپشنز ہیں کہ وہ پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں. جو مذہب کا کالم ہے اس کے ذریعے اقلیتی برادریوں کی حقیقی تعداد بھی سامنے آ جائے گی. یہ پہلا موقع ہے کہ مردم شماری میں خواجہ سرا یا ٹرانسجینڈرز لوگوں کے لیے ایک علیحدہ فارم بھی رکھا گیا, ایک علیحدہ خانہ رکھا گیا ہے. ملک بھر کے عوام کے لیے صرف 9 مادری زبانیں مردم شماری کے فارم میں شامل کی گئی ہیں. الگ خاندان یا خانہ شماری کا معیار گھروں کے کچنز کی تعداد کو بنایا گیا ہے, اور گھروں میں پانی اور روشنی کے ذرائع کے ساتھ
ٹوائلٹس کی تعداد بھی معلوم کی جائے گی تاکہ ہر طرح سے ہمیں پتا ہو کہ پاکستان کی اور پاکستانیوں کی کیفیت کیا ہے. یہ ہم مزید اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے جناب آصف باجوہ نے، جو کہ ہیڈ ہے پاکستان کے شماریات کے ڈویژن کے، چیف کمشنر مردم شماری بھی ہیں. باجوہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ پبلک کی اویئرنس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں کی گئی کہ جس میں کہ ایک عام آدمی تک یہ پیغام پہنچے کہ مردم شماری ہو رہی ہے، آپ کے گھر پہ آئیں گے، اور اس میں بنیادی طور پہ آپ کی کیا تیاری ہونی چاہیے، آپ کیا ایکسپیکٹ کریں؟ یہ جو مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں وہ پاکستانیوں کو ابھی پتہ نہیں ہے عام طور پہ. یہ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ دیہی علاقوں میں، شہری علاقوں میں ہر طریقے سے ذرائع ابلاغ استعمال کرتے ہوئے، ریڈیو، ٹی وی پہ، اخباروں میں، اور گاؤں میں بھی مسجدوں میں اعلان کروانے کے ذریعے ہم نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ سب کو پتہ ہو. اور اس میں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 15 مارچ سے ہمارا یہ سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ جو خانہ شماری ہے، پہلے 3 دن ہم خانہ شماری کریں گے. اس خانہ شماری میں گھر کے باہر آپ کے گھرانے کا سلسلے وار نمبر سبز مارکر سے لگایا جائے گا. اگلے 10 دن ہم آپ کے گھر میں آ کے آپ کے خاندان کے ہر فرد کا کوائف پوچھیں گے. آپ کے خاندان میں جو نہیں بھی ہے مگر وہاں رہتا ہے اس کے بارے میں بھی کوائف پوچھیں گے. اور ایک دن جو ہمارا 14واں دن ہوگا، اس دن ہم جو بے گھر افراد ہیں ان کی گنتی کریں گے. اس طرح یہ 14 دن میں ایک بلاک مکمل ہوگا. پھر ہم اسی ضلع میں دوسرے بلاک میں چلے جائیں گے، تو 1 مہینے میں ہمارا ایک ضلع مکمل ہو جائے گا، اور یہ ہمارا پہلا مرحلہ ختم ہو جائے گا. اور پہلے مرحلے میں ہم نے 63 اضلاع میں یہ کام ہوگا. 10 دن کا وقفہ ہوگا، فوج دوسرے ضلع میں چلی جائے گی، اور پھر وہاں بھی اسی قسم کا عمل دہرایا جائے گا. پہلے مرحلے میں آپ کے وساطت سے یہ میں بتاتا چلوں سب کو کہ جتنے دارالخلافے ہیں صوبائی، ان سب میں یکمشت کام شروع ہوگا. ہم یہ کام بالکل تیاری مکمل ہے. ہر انومریٹر کی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے، فوجی انومریٹر کی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے ساتھ جو ہمارا سول انومریٹر ہے اس کی ٹریننگ ہو چکی ہوئی ہے، اور سب کے پاس سامان موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ کل صبح سے ہی کام شروع کر دیں. اور یہ کمپلیٹ ایکسرسائز کب تک ہو جائے گی باجوہ صاحب؟ یہ فائنل اس کا آخری دن کب ہوگا، کیا تاریخ ہوگی؟ آخری دن اس کا 25 مئی ہوگا. 1 مہینہ پہلے 10 دن کا سوئچ اوور ٹائم، اور 1 مہینہ بعد میں. 15 مارچ سے شروع ہو کے 25 مئی تک یہ کام مکمل ہو جائے گا. ہمارا فیلڈ آپریشنز ختم ہو جائیں گے. اور جہاں تک آپ نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جی گھر والوں کو کیا تیاری کرنی ہے، انہیں کوئی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف ان کے گھر کے سربراہ کا شناختی کارڈ پوچھیں گے اور اس کا اندراج کریں گے. وہاں جہاں کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے کہ کسی کے پاس نہیں ہے، ہم اسے کہیں گے کوئی اور اپنا پروف دے دو، کوئی اور ثبوت دے دو کہ تم پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی. جو بھی ثبوت دے گا وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے گا. اب یہ بہت کم ایسا ہوگا کہ اس بندے کے پاس یا اس گھرانے میں کسی کا شناختی کارڈ نہیں ہے اور ان کے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پھر ہم ہمسایوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم نے سب کا اندراج کرنا ہے، اور گھر والے صرف شناختی کارڈ نمبر اپنے پاس رکھیں اور اس کا ہم نے اندراج کرنا ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے جو سوال پوچھیں گے، جیسے آپ نے خود بتایا، آپ نے جو خود بتایا، یہ ٹیبولیشن کب مکمل ہوگی اور اس کے ریزلٹس آپ کب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یا کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے آئندہ انتخابات میں؟ جو اس کے سمری پریلیمنری ریزلٹس ہیں، جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں مرد عورتیں مخنث کتنے ہیں، کل کتنے ہیں، اور اربن رورل اس کی بریک اپ کیا ہے. یہ سمری ریزلٹس ہم آپ کو 60 دن کے اندر دے دیں گے. جس دن ہمارا کام ختم ہوگا اس کے 60 دن کے اندر ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے. بہت بہت شکریہ جناب
आसिफ वाजवा हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चीफ कमिश्नर हैं मरदम शुमारी के। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ पाकिस्तान का मोतबिल इमेज, अपना भी एक मोतबिल इमेज इस वक्त पेश कर रहे हैं। इसमें इस काविश में मुसलसल मसरूफ़ हैं। आज उन्होंने होली की एक बड़ी तकरीब में शिरकत की है। इससे पहले भी मुसलसल उन्होंने इस हवाले से कई डेवलपमेंट्स किए हैं, उसका अहवाल हम आपको देंगे छोटे से वक्त के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ और उनकी मुस्लिम लीग नून के बारे में 90 की दहाई में ये तासुर था कि ये रोशन ख्याल जमात नहीं है बल्कि शायद क़दामत पसंद जमात है, और वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ के सियासी मुखालफिन उन्हें क़दामत पसंद सियासतदान करार देते थे और ये उनकी पहचान बताई जाती थी। लेकिन ये सूरत हाल अब तब्दील हो रही है। तीसरे दौर इक़्तिदार में वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ की मौजूदा हुकूमत अपने पॉलिसीज़ की वजह से लिबरल और रोशन ख्याल तबके और अक़लियतों के लिए भी एक बेहतर इमेज बना रही है और बेहतर इमेज पेश कर रही है। शायद इस वक्त पाकिस्तान की ये शदीद ज़रूरत भी है। पाकिस्तान को दुनिया में मार्केट करने के लिए उसका सॉफ्ट इमेज जो है उसको उजागर करने की ज़रूरत है। लगता यही है कि वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ इसी काविश में हैं। पिछले चंद महीनों में उन्होंने अक़लियतों के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शिरकत की है। उन्होंने आज भी वो एक अहम दिन, यानी कि अब जबकि दुनिया भर में हिंदू बरादरी होली मना रही है, उन्होंने होली के रंग तो नहीं बिखेरे मगर हिंदुओं के इस मजहबी त्यौहार में शिरकत के लिए वो कराची में आए, जहाँ पर हिंदू बरादरी ने एक बड़ी तकरीब मुनक्किद की थी, होली की तकरीब, जिसमें वज़ीर आज़म ख़ास तौर पे शरीक हुए। उनके काबीना के वज़ीर, गवर्नर सिंध वगैरह उनके साथ थे। और इस मौके में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि हमारा काम लोगों को दोज़ख और जन्नत भेजने का फैसला करना नहीं है, सब के लिए दुनिया को जन्नत बनाना हमारा काम है, यानी हम इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। रसूल पाक हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इरशाद फरमाया कि अगर किसी मुसलमान रियासत में, किसी मुसलमान मुल्क में किसी गैर मुस्लिम की इबादत गाह को नुकसान पहुंचा तो मैं क़यामत के दिन उसका मुकदमा लेकर खड़ा हो जाऊंगा। और हम भी उनके फॉलोअर्स हैं, मैं भी उनका फॉलोअर हूं। और अगर यानी मैं ये समझता हूं कि यहाँ पे अगर किसी से इस तरह की ज़्यादती होती है तो उसके साथ खड़ा होना ये मेरा फ़र्ज़ बन जाता है। हमारा काम लोगों की जन्नत और दोज़ख का फैसला करना नहीं है, सब के लिए इस दुनिया को जन्नत बनाना है। यानी हमारा काम लोगों की स्वर्ग और नरक का फैसला करना नहीं है, हमने इसी दुनिया को स्वर्ग बनाना है। हमारा काम स्वर्ग और नरक का फैसला करना नहीं है। वज़ीर आज़म ने आज अपनी तकरीर में ख़ास तौर पर यह बात भी कही कि किसी सूरत में वो इस्लाम के ज़र्री उसूल पर अमल करते हुए इजाज़त नहीं देंगे कि पाकिस्तान में किसी का मज़हब जबर और ज़बरदस्ती से तब्दील किया जाए। उन्होंने कहा इस अमल की क़तई तौर पे कोई इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ने अपनी हुकूमत के लिए, अपने लिए जो सॉफ्ट इमेज बनाने का फ़ैसला किया है, ये ताज़ा तरीन बात नहीं है। पिछले साल भी वज़ीर आज़म ने हिंदू बरादरी और फिर पारसी बरादरी के मजहबी त्यौहारों में शिरकत की और इसके लिए न सिर्फ शिरकत की बल्कि भरपूर अंदाज में शिरकत की। और पहली बार था कि कोई प्राइम मिनिस्टर पारसी बरादरी की कोई भरपूर तकरीब में शरीक हुए थे, जो वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता साल की थी। पारसी कम्युनिटी के ट्रस्टीज़, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे बड़ी खुशी है आज कि मैं यहाँ पे इस जगह पे हाज़िर हुआ हूँ। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी दिवाली। आइंदा मुझे ऐसी जगह पे भी बुलाएं जहाँ दिवाली आप मनाते हैं, होली में ज़रूर बुलाना और मुझ पे भी रंग फेंकना। मैं समझता हूँ कि ये मेरी खुश नसीबी है कि आज मैं आपके इस फंक्शन में शामिल हूँ, आपके त्यौहार में मैं भी शामिल हूँ। तो मेरी तरफ से होली बहुत बहुत मुबारक हो। 2 साल पहले मैं आपका हो गया था, आप मेरे हो गए थे। इन्हीं जज्बात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता साल पारसियों के लिए भी किया था। 2 महीने पहले वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ ने इसी प्रोसेस को जारी रखते हुए पंजाब में हिंदू बरादरी के कदीम और तारीखी इलाके कटास राज में एक वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह किया था। इसके अलावा ख़ास तौर पे
وہ ٹیکسلا گئے تھے جہاں پر انہوں نے بابا گرو نانک یونیورسٹی اور گندھارا یونیورسٹی کے قیام کا اعلان بھی کیا تھا، جس کو بہت ویلکم کیا گیا تھا ہندو برادری کی جانب سے اور سکھ برادری کی جانب سے۔ پچھلے سال اکتوبر میں قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اقلیتوں کے مذہبی تہواروں پر عام تعطیل کی قرارداد بھی متفقہ طور پر منظور کی گئی تھی۔ مسلم لیگ نون کے رکن رمیش کمار کی پیش کردہ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ ہولی، دیوالی اور ایسٹر کے موقع پر چھٹی کا اعلان کیا جائے۔ وزیر اعظم نواز شریف جہاں اقلیتوں سے یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں، وہ انتہا پسندی کے جو بیانیے ہے، جو نیریٹو ہے، اس کو بھی پچھلے دنوں میں چیلنج کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حساس ٹائم ہے پاکستان میں دہشت گردی کے ماحول میں، اور خاص طور پہ حالیہ واقعات جو دہشت گردی کے ہوئے ہیں اس موقع پہ، کیونکہ پاکستان کے لیے بڑا ضروری ہے اپنی بقا کے لیے اور پھر دنیا کو پیغام دینے کے لیے کہ جو شدت پسندی کا، دہشت گردی کا نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، اس کو چیلنج کیا جائے۔ اور اس حوالے سے ہفتے کو وہ لاہور میں انہوں نے ایک بہت اہم بات کی تھی جب وہ جامعہ نعیمیہ میں پہنچے تھے، وہاں انہوں نے سیمینار سے خطاب بھی کیا، اور وزیر اعظم نے جامعہ نعیمیہ میں لاہور میں کہا کہ قیام پاکستان اور دنیا بھر میں اسلام کے نام پر ظلم کا بازار گرم ہے اور یہ اسلام کے نام پہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں نے جہاد کے پاکیزہ تصور کو مسخ کر دیا ہے۔ پاکستان تعصب کو مسترد کرنے والے عوام کا ملک ہے، ہمیں فتووں سے آگے نکل کر قوم کے سامنے جوابی بیانیہ پیش کرنا ہوگا، یعنی کاؤنٹر نیریٹو دینا ہوگا۔ دہشت گردی کے لیے دینی دلائل تراشے جاتے ہیں، ہمیں ان کو رد کرنا ہے۔ اس میں علماء نے ریاست کی مدد کرنی ہے۔ دہشت گردی کی بنیادیں انتہا پسندی میں ہیں، وہ انتہا پسندی جو دین کے نام پر پھیلائی جاتی ہے۔ اس کا ایک مظہر فرقہ واریت ہے اور دوسرا مظہر وہ ہے جس میں جہاد کے پاکیزہ تصور کو مسخ کیا گیا ہے اور اللہ کے نام پر بے گناہوں کے قتل کو روا رکھا گیا ہے۔ یہ دو بیانیے ہیں جنہوں نے انتہا پسند پیدا کیے۔ آج مسلم معاشروں کی اولین ضرورت ہے کہ اس بیانیے کی غلطی کو واضح کیا جائے اور عوام کو ایک جوابی بیانیہ دیا جائے۔ یہ بیانیہ محراب اور منبر سے ایک دفعہ پھر زوردار طریقے سے جاری ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم، کیونکہ ان کو علم ہے یہ حساسیت کے ایشوز ہیں، یہ بہت حساس معاملات ہیں، انہوں نے آج خاص طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کا احکامات جاری کیے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی نام نہاد لبرل طبقے کی جانب سے مسلمانوں کے مقدس عقائد اور ان کی مقدس شخصیات کے بارے میں سوشل میڈیا کو استعمال کرنا یا ان لبرل نیریٹو کے ذریعے اس کو مسخ کرنے کی کسی بھی کوشش کو الاؤ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کو ہٹانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ آج انہوں نے اس کے لیے آرڈر بھی کیا ہے اور آج وزیر اعظم ہاؤس سے باقاعدہ ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ تمام متعلقہ ادارے سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد پھیلانے والوں کا سراغ لگائیں، گستاخانہ مواد پھیلانے والوں کو کڑی سزا دلوائیں اور اس کے لیے متحرک ہو جائیں۔ کمرشل بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، جس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور تجزیات جاری رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ تقریباً 3 ہفتے قبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 23 فروری کو پاناما کیس کی سماعت مکمل کر لی تھی، فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں جسٹس شیخ عظمت سعید، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس گلزار احمد اور جسٹس اعجاز الحسن پر مشتمل لارجر بینچ نے 4 جنوری سے اثر 9 کیس کی سماعت کی تھی۔ 26 ٹوٹل سماعت ہوئی تھی اور اٹارنی جنرل سمیت فریقین کے 10 وکلاء نے اپنے دلائل پیش کیے تھے اور اب ہے انتظار فیصلے کا۔ ایک سسپنس ہے، فیصلے کا انتظار پوری قوم کو ہے اور اس وقت پوری قوم میں اگر کہ تمام معاملات اور کلیدی فیصلے ہوا میں معلق ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ یہ فیصلہ آ جائے، اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ آگے کیسے بڑھنا ہے۔ مگر اسی دوران افواہیں ہیں، سرگوشیاں ہیں، بے پرگی ہیں جو اڑائی جا رہی ہیں۔ فریقین اس کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں،
فارورڈ ایز ریسیوڈ جیسے میسیجز آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں ایک جانب کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم جناب نواز شریف اب فارغ ہوئے، تب فارغ ہوئے، ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو اور ان کے وکلا کو ان کے کیس کو منہ کی کھانی پڑے گی. ایک تلاتم ہے جو کہ اس وقت پورے ملک میں نظر آتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کے اثرات بھی ہیں، اور اسی کی وجہ سے کلیدی فیصلے جو ہیں وہ ہوا میں معلق ہے. پہلا اثر یہ ہے کہ پاکستان میں ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے. بے یقینی کسی کیفیت کے اندر سب سے اہم پہلو یہ ہے، یہ افواہ، یہ سرگوشی کہ شاید موجودہ حکومت کا اور وزیر اعظم کا اچانک اس حوالے سے کوئی بڑا شاکنگ فیصلہ آ جائے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک طوفان سا بپا ہو جائے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ پچھلے کئی دنوں سے ان افواہوں تلے ڈھیر ہو رہی ہے، اور یہ پاکستان کا ایک ماڈل جو دنیا کے سرمایہ کاروں کے لیے بڑا ایک احسن ماڈل ہو رہا تھا، وہ اس وقت شدید اس دباؤ کا شکار نظر آتا ہے. اسی طرح سے کلیدی فیصلے سسپینس کی وجہ سے ہوا میں معلق نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ کئی مہینے پہلے 27 دسمبر کو اعلان کیا تھا جناب آصف علی زرداری نے کہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ ضمنی انتخابات لڑ رہے ہیں اور وہ پارلیمنٹ پہ جائیں گے. اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ فی الحال وہ ایسا نہیں کریں گے اس وقت تک جب تک کہ پاناما پیپرز کا، پاناما لیکس کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اس کے علاوہ ایک اور بات سامنے آ رہی ہے جس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. منتظر ہے پاک فوج بھی اور عوام بھی کہ ڈان لیکس کی تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلا، اس کی رپورٹ کب آئے گی. اطلاعات یہ ہے کہ ڈان لیکس کے لیے بھی حکومت انتظار کرے گی کہ پاناما کا پہلے فیصلہ آ جائے، اس کے بعد ڈان لیکس کی رپورٹ کو جاری کر دیا جائے. پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں ہے جہاں پر دنیا کے موجودہ ماحول کے لحاظ سے موقع موجود ہے کہ سرمایہ کار پاکستان کے وہ پاکستانی جن کے اثاثے غیر ممالک میں موجود ہیں، بینک اکاؤنٹس، اثاثوں کے حوالے سے پوری دنیا کا ماحول اس وقت ایسا ہو رہا ہے کہ وہ اثاثے غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے خطے کے ممالک نے بڑا فائدہ اٹھایا ہے. انڈونیشیا، بھارت معاشی اصلاحات کیے ہیں، ریفارمز کیے ہیں، اسکیمز نکالی ہے. پاکستان میں بھی اطلاعات کے مطابق ایک ایمنسٹی اسکیم تیار ہے جو ملک میں انڈاکیومنٹڈ اکانومی کے حوالے سے بھی اور غیر ممالک میں بھی پاکستانیوں کے جو اثاثے ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں، اس حوالے سے دینی ہے. مگر اس کے لیے بھی حکومت منتظر ہے کہ پہلے پاناما پیپرز کا فیصلہ آ جائے، اور اس کے لیے بھی انتظار ہو رہا ہے. کلیدی معاشی پیکیجز کے حوالے سے بھی حکومت نے کچھ تیار کیے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ الیکشن کا یہ سال ہے، وہ آنے ہیں، اس کے لیے بھی پاناما کا انتظار ہے. گویا کہ اس وقت پاناما ہے جس نے پوری قوم کو، اس کے فیصلے نے پوری قوم کو اس وقت ایک منجمد کیفیت میں رکھا ہوا ہے. اگر کلیدی فیصلے سازی کی بات کی جائے یا ان افواہوں کی بات کی جائے جو کہ انتہائی مضر ثابت ہو رہی ہے. بینچ کے سربراہ جناب جسٹس آصف سعید کھوسہ نے آخری سماعت کے دوران ریمارکس دیے تھے کہ پاناما کیس کے تمام زاویوں کو دیکھ کر مناسب وقت پر فیصلہ کیا جائے گا، اور فیصلہ ایسا ہوگا کہ 20 سال کے بعد بھی لوگ کہیں گے کہ یہ فیصلہ قانون کے عین مطابق ہے. پورے پاکستان کے آئینی قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر صرف 6 فیصلے ہیں جو آ سکتے ہیں. پہلا فیصلہ جو 6 آپشنز ہیں، ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ ناکافی شواہد پر درخواست خارج ہو سکتی ہے اور تحقیقات کے لیے با اختیار کمیشن بنایا جا سکتا ہے. ماتحت عدالت کو پاناما کیس کے ٹرائل کا حکم دیا جا سکتا ہے. نیب یا FIA سے رجوع کرنے کا حکم دیا جا سکتا ہے پٹیشنرز کو. وزیر اعظم جناب نواز شریف کو کلین چٹ مل سکتی ہے مگر ان کے اہل خانہ میں کسی کی گرفت ہو سکتی ہے. وزیر اعظم کو عہدہ چھوڑ کر تحقیقات کا سامنے کا حکم دیا جا سکتا ہے، اور جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ پٹیشنز مسترد ہو سکتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندازے، وہ خواہشات یا وہ جو اعلانات جو ہم ٹیلی ویژن اسکرین پہ ان فیصلوں کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں وہ بہرحال ایک جگہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ خیال یہی ہے کہ پاکستان کی سیاسی قیادت اس کو دل سے تسلیم کر لے گی، چاہے فیصلہ ان کی مرضی کا آئے یا نہ آئے. مگر ابھی فیصلوں کے حوالے سے حاشیہ آرائی اور خیال آرائی کو کوئی نہیں روک سکتا. کیا فیصلہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں ہم بالکل ایکسیپٹ کریں گے. جو بھی رزلٹ آئے گا اس سے آپ کو پہلی چیز تو ایک خوف آ جائے گا، کیونکہ اب تک کوئی خوف نہیں تھا. میں طاقتور ہوں، میں جو مرضی کروں، کوئی پکڑنے والا نہیں. قانون اور قانون میں ایک کا تابوت نکلے گا انشاءاللہ تعالیٰ. سپریم کورٹ سے انصاف نکلے گا. مایوسی کفر ہے. نواز شریف 2018 میں نہیں ہوگا. جو مرضی لوگ یہ کر لیں، یہ 2018 میں نہیں ہوگا. 2018 تک بھی نواز شریف وزیر اعظم ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ 2023 تک بھی نواز شریف وزیر اعظم ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق آئے گا، اور جس طرح کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. ہم اور پاکستان اس میں کلین ہو کر نکلے، اور PTI والے اور ان کے حوالی انشاءاللہ کلین بول لوں گے.
اس پورے ماحول پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے نامور ماہر قانون جناب سلمان اکرم راجہ نے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جناب حسن نواز کے وکیل بھی تھے۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی کیا توقع ہے، ایک رف گیس آپ کا، کہ کب آپ فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ ایک افواہ کا بازار گرم ہے، اس میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے کوئی اطلاع چونکہ اس حوالے سے نہیں ہے، لیکن یہ فیصلہ عدالت نے بالکل کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ مختصر ہو، ایک انتہائی جامع فیصلہ ہوگا، تمام زاویوں سے معاملات کو دیکھا جائے گا، کسی کو کوئی تشنگی محسوس نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ فیصلہ مفصل ہوگا، طویل ہوگا، تو جلد بازی میں نہیں لکھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے اس ہفتے آ جائے، اگلے ہفتے آ جائے، یا اس سے بھی زیادہ وقت لگے، اور بالآخر جج صاحبان آپس میں مل کر بیٹھیں گے، کسی نتیجے پر کوشش کریں گے کہ پانچوں متفق طور پہ پہنچ سکیں۔ اگر نہ پہنچ سکے تو پھر بھی ممکن ہے کہ 3-2 کی اکثریت سے کوئی فیصلہ سامنے آئے۔ لہٰذا یہ عدالتی فیصلوں کی جو لکھائی کا جو عمل ہوتا ہے، جو غور و خوض کا عمل ہوتا ہے، اس میں بہت گفتگو ہوتی ہے، اس میں فہم و تفہیم کا ایک عنصر شامل ہوتا ہے۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اچانک صاحب، کیا یہ عمل جو ہے یہ مہینوں پہ پھیل سکتا ہے، یا ہفتوں بھی جو ہے وہ، بہرحال 2 ہفتے ہو گئے، یا مطلب ہفتوں سے یہ مہینوں تک تو یہ معاملہ تحریر کا اور سوچنے کا، کیا یہ معمول کی بات ہوتی ہے جاری رہنا، اگر چاہے بہت اہم فیصلہ ہو؟ دیکھیں، یہ اس نوعیت کے مقدمات میں جہاں ایک عمومی نوعیت کی دلچسپی ہو، جہاں ایک سیاسی تناؤ کی کیفیت بھی ہو، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ عدالتوں نے بہت احتیاط سے اور کسی قدر تاخیر سے بھی فیصلے کیے ہیں۔ لہٰذا 1 ماہ 1.5 ماہ کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں سمجھا جاتا فیصلے کے لکھنے کے لیے۔ اچھا راج صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو اس فیصلے کے حوالے سے خیال آرائیاں ہیں، حاشیہ آرائیاں ہیں، میڈیا پر ہے، ساری باتیں ہیں، ہم نے دیکھا کہ عدالت نے اس کا برا نہ مانا، نہ اس پر اپنے کوئی ریزرویشنز کا اظہار کیا۔ یہ جمہوریتوں میں ہوتا ہے کہ فیصلہ جو آئے گا اس سے پہلے میڈیا پہ ہم جیسے ہم نے کہا کہ یہ 6 فیصلے ان میں سے کوئی آ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ آ جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے یہ آ جائے گا۔ عدالت از ناٹ بادرڈ۔ دیکھیں، یہ ہوا ہے اس دفعہ یقیناً کسی حد تک تو جس کو ہم فیئر کامنٹ کہتے ہیں، وہ تو ایک روایت تھی، ہمارے قانون میں بھی ہے کہ فیئر کامنٹ ہو سکتا ہے، لیکن فیئر کامنٹ ہوتا ہے فیصلہ آ جانے کے بعد۔ دوسری بات جس کی نظیر موجود ہے وہ یہ ہے کہ جو عدالتی کارروائی ہو اس کو رپورٹ کر دیا جائے، لیکن یہاں بات اس سے بہت بڑھ کر ہوئی۔ آپ نے ابھی اپنے بیانیے میں سنایا، انٹرو میں سنایا، سیاستدان یہ کہتے ہوئے کہ یا قانون کا جنازہ نکلے گا یا نون کا جنازہ نکلے گا۔ اب یہ ایک انتہائی تشویشناک میری نظر میں ایک رویہ ہے، کیونکہ آپ پہلے سے اعلان کر رہے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ نہ ہوا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ قانون مسمار ہو گیا۔ یہ میری نظر میں کسی بھی حوالے سے جو ایک قابل قبول کامنٹ ہے یا قابل قبول تبصرہ ہے، اس کی حدود سے بہت آگے کی بات ہے۔ لیکن یہ ہوا، اور ہو سکتا ہے عدالت اس کا نوٹس لے کسی۔ اچھا راج صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا معمول کیا ہے جب اس قسم کا فیصلہ آنا ہے تو عدالت جو متعلقہ جو اس پہ پارٹیز ہیں، وکلاء حضرات ہیں، ان کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے کہ بھئی کل آپ آئیے گا، کل اس کا فیصلہ سنایا جائے گا، یہ عدالت خود آتی ہے فیصلہ سنا کے چلی جاتی ہے؟ گویا کہ کم از کم کیا آپ کو پتہ چلے گا 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے کہ کب آنا ہے فیصلہ؟ جی، عموماً یوں ہی ہوتا ہے کہ لسٹ میں آ جاتا ہے کہ فار اناؤنسمنٹ آف ججمنٹ فلاں تاریخ مقرر ہے۔ وہ 48 گھنٹے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، 24 گھنٹے پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن لسٹ میں ضرور آتا ہے کہ فیصلہ اب سنایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں فیصلہ جب بھی آئے گا 24 گھنٹے 48 گھنٹے پہلے بتا دیا جائے گا کہ فلاں دن فیصلہ آنا ہے، مگر وہ دن کب آئے گا فی الحال اس کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے۔ صرف سیاستدان ہی نہیں جنہوں نے یہ کیس لڑا ہے، عدالت میں اپنا مقدمہ لے کے پہنچے تھے، پوری قوم اس کے لیے منتظر ہے۔ جیسے میں نے کہا، سسپینس کا عالم ہے پوری قوم میں، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے جو کہ واقعی ایک بڑا نیگیٹو مسئلہ ہے کہ افواہوں کے بوجھ کی وجہ سے پاکستان میں مختلف اس کے رد عمل دیکھنے میں آ رہے ہیں، جیسے کہ پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں اس کا شدید اثر ہے، اور پھر حکومت کے کلیدی فیصلے ہوا میں معلق ہیں۔
ملک پورا انتظار کر رہا ہے اس فیصلے کا، اور اس میں ظاہر ہے کہ سر فہرست ہے ایک جانب وزیر اعظم جناب نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت، دوسری جانب حزب اختلاف جناب عمران خان تحریک انصاف ان کے دوسرے ساتھی، ایک اور بہت اہم اس میں فریق ہے عوامی مسلم لیگ اور اس کے سربراہ جناب شیخ رشید احمد جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ تاثر کیوں لگتا ہے کہ آپ کو یا عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کو سپریم کورٹ کا صرف وہ فیصلہ قبول ہوگا دل سے اور بھرپور طریقے سے جس پہ وزیر اعظم جناب نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا جائے، ان کو گھر بھیج دیا جائے؟ بالکل نہیں، ہمارا ان 5 ججوں پہ یقین ہے، پوری قوم کا یقین ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ 5 ججز ایسے پہر پہ اور ایسی جگہ پہ اور ایسے مقام پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور جو ان کو لیڈ کر رہے ہیں سعید کھوسہ صاحب، وہ ڈائنامک فیوچرسٹ لیگل ایکسپرٹ اور بیہائنڈ دی وال دیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں، اور 371 سوال جو کیے گئے میں نے جو ججز صاحبان نے کیے وہ اینڈ پہ میں نے ان سے عرض کی جناب یہ 371 سوال آپ نے کیے، ان میں سے ایک کا جواب بھی نہیں آیا، بلکہ ایک کاپی کم تھی، ایک جج صاحب نے کہا میں نے اپنی ان کو دے دی۔ سو ججز کا پورا اس پہ دسترس ہے، اور یہ سارے ججز وہ ہیں جنہوں نے مستقبل کے چیف جسٹس بھی یہیں سے ہونا ہے، انہی 5 ججز میں سے ہونا ہے۔ سو تاریخی فیصلہ ہوگا، ہمارے خلاف بھی ہوا تو قابل قبول ہوگا، ہماری ایسی بالکل سوچ نہیں ہے کہ ہمیں قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ جو بعض لوگ جو ماہرین جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ کیس اتنا سادہ نہیں تھا کہ اسے جہاں پہ ایک جانب مخدوم علی خان، سلمان اکرم راجہ، شاہد حامد اس چوٹی کے وکلا ہوں، اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ آپ نے تو اپنا کیس خود لڑا ہے، عمران خان صاحب کے وکیل نعیم بخاری صاحب تھے، نعیم بخاری صاحب بہت محترم شخصیت ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی زیادہ پہچان جو ہے وہ ٹیلی ویژن ہوسٹ کی حیثیت سے زیادہ ان کی پہچان ہے، لیکن وہ ایک چوٹی کے پاکستان کے بہرحال وکیل نہیں ہے، تو یہ اتنا سادہ کیس نہیں تھا کہ جو نعیم بخاری وہ ان جو مخدوم علی خان اور سلمان اکرم راجہ اور شاہد حامد کو اتنی آسانی سے ہرا دیں۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ there is always face behind a case، اور بعض لوگوں کا نام بہت بڑا ہوتا ہے، کام بڑا نہیں ہوتا، اور تینوں وکلاء نے، میں آپ کو یہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، مجھے اپریشیٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ زبردست کیس لڑا ہے، اور ہر بندہ کہتا رہا کہ مخدوم صاحب کہتے رہے کہ میرے بعد جناب علی شاہد حامد صاحب دستاویزات پیش کریں گے، اور شاہد حامد صاحب نے کہا کہ میرے بعد راجہ صاحب پیش کریں گے۔ انفیکٹ اس کیس کا سب سے بڑا منبع اور سب سے بڑا محور قطری خط ہے۔ اگر اس قطری خط کو وٹنس کے طور پر نہیں لیا جا رہا، اور اگر اس قطری خط کی کوئی ہیر سے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو کہ قانون میں اس کی کوئی وٹنس نہیں ہے، تو یہ کوئی کیس نہیں ہے نواز شریف صاحب کا۔ اور 164 کا بیان جو حدیبیہ پیپر مل میں ہے، اس 164 کے بیان میں جو کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا اور اس کی اپیل نہیں کی گئی، میجر کیس جو ہے وہ سارا ان 2 ایشوز پر ہے، اور اگر 164 کے بیان سے اسحاق ڈار صاحب منحرف نہیں ہو رہے، نہ انہوں نے کہا کہ میں اس سے پیچھے ہو رہا ہوں، اور 164 کے بیان پہ لوگ سزائے موت ہوئے ہیں، اور میں نے یہ کورٹ میں کہا کہ یہ 164 کا بیان عدالت میں آ کے ہر بندہ کہتا ہے کہ مجھ سے زبردستی لیا گیا اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی اور مجھے پریشر میں یہ مجھ سے بیان لیا گیا۔ سو کیس میں جو 2 بنیادی نقاط ہیں، اور جس جج نے ان کی اپیل سنی، یہ میں نے سپریم کورٹ میں کہا کہ وہ بھی پاناما لیک میں پایا گیا ہے، اور اس نے اپنا اکاؤنٹ اس فیصلے کے بعد کھولا ہے حدیبیہ پیپر مل کے۔ سو یہ ججوں کی اپنی قانون کی اپنی عزت کا بھی مسئلہ ہے کہ ایک جج جو ہے اس کی تنخواہ اور اس کے معاملات میں اس حدیبیہ پیپر مل کے بعد وہ اپنا اکاؤنٹ جو ہے کھولتا ہے برٹش ورجن میں، تو اس کیس کے کافی سوالات اٹھ جاتے ہیں۔ شیخ صاحب انہی سوالوں کے کا جو آپ نے دلائل پیش کیے،
اور آپ کے ساتھیوں نے دلائل پیش کیے, نئی بخاری صاحب نے دلائل پیش کی. دوسری طرف سے اسی کے لیے تو ہم عدالت گئے, آپ تمام لوگ عدالت گئے کہ وہ اس کا فیصلہ کریں گے کہ آپ کے دلائل میں اتنا وزن ہے یا ان کے جواب میں اتنا وزن ہے یا نہیں. پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ ماحول جو اس وقت پورے ملک میں بن گیا, ایک سسپینس کا ماحول ہے, تمام چیزیں, بڑے بڑے فیصلے, بڑے بڑے معاملات جو ہیں وہ اس کی بنیاد پر رک گئے ہیں. دوسری جانب افواہیں ہیں جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس مسلسل گر رہا ہے, اور یہ ایک پاکستان کا بڑا اچھا ماڈل تھا دنیا کے لیے ٹریک کرنے کے لیے, وہ اس میں وہ ہے. تو آپ کی کیا اطلاع ہے, خواہش ہے, آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ فیصلہ کب متوقع ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں دیر کا متحمل ہو سکتا ہے ملک میں جو اس وقت سسپینس کا ماحول ہے؟ دیکھیں یہ 2 ہفتوں کے اندر مارچ بڑا, یہ 15 دن بڑے اہم ہوں گے, پاناما لیکس کے بھی اور ڈان لیکس کے بھی. اس برج کو کراس کیے بغیر تو ملک نہیں اب آگے چل سکتا جی. دیکھیں انڈونیشیا نے 8.3 بلین وصول کر لیے, انڈیا نے 9 بلین کر لیے, برٹش نے 3.3 بلین پاؤنڈ سٹرلنگ اس کے بعد وصول کر لیے. ہمارے پرائم منسٹر کا خود اس میں کیونکہ کیس ہے, کوئی آدمی 1 روپیہ نہیں واپس لائے گا, کوئی آدمی. ادارے تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اداروں میں یہ عالم ہے کہ جس وقت یہ پروسیڈنگ جاری تھی, یہ بات کہنی مناسب نہیں, اس وقت رات کو اداروں کے دفتر کھلے رہتے تھے سی بی آر میں, کہ مختلف جو ان کے کوڈ ورڈ نمبر توڑ کے اس میں جو اپلیکیشن ڈالنی ہے اور اس میں جو ارائیول ڈالنا ہے, کسی ایک کے تو یہ 4 فلیٹ ہیں جی, کسی کے کوئی, یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ وہ ٹرسٹی ہیں یا بینیفیشری ہیں. اگر گورنمنٹ 4 سال 6 دفعہ چیف منسٹر بن کے اور 3 دفعہ 2 تہائی لے کے یہ بھی فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان فلیٹس کے بینیفیشری کون ہے اور ٹرسٹی کون ہے, کسی ایک کا تو ڈاکومنٹ دے دیں جی, کوئی ایک ڈاکومنٹ تو دے دیں کہ جناب یہ ہے ملکیت اور یہ ہم لے کے گئے تھے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیس ہے, یہ جتنی پراپرٹیز ہیں اس کی اونرشپ تو وزیر اعظم کے اہل خانہ کے نام ہے, ان کے بچوں کے نام ہے. وزیر اعظم کے خلاف آپ لوگوں کا کیا کیس ہے جس پہ کہ آپ فیصلے کے منتظر ہیں؟ کس بنیاد پہ ان کو ڈی سیٹ کر دے سپریم کورٹ آف پاکستان؟ وہ کیا ان کے خلاف الزام آپ کے خیال میں ثابت ہوتا ہے؟ 62 and 63 مدر آف دی کانسٹیٹیوشن. آپ نے 20 ایم این ایز کو, ایم پی اے کو ڈسکوالیفائی کیا, جس کی میں نے لسٹ پیش کی ہے. اس میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کا اکاؤنٹ مسجد کے اکاؤنٹ کے ساتھ منسلک تھا, اس نے مسجد کا اکاؤنٹ ڈکلیئر نہیں کیا. اور خود پرائم منسٹر جناب نواز شریف صاحب نے جو 1 لائن سٹیٹمنٹ, جو میں نے پوری رضیہ بٹ کا ناول نہیں پیش کیا, میں نے کہا 1 لائن ہے, پرائم منسٹر صاحب نے کہا کوئی بے وقوف ہی ہوگا کہ لوٹی ہوئی دولت اپنے نام رکھے گا. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں, اور جو انہوں نے نامینیشن دی ہیں, جو اس میں ڈیٹس ہیں, کیا کسی عام آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سٹامپ پیپر تو لے جناب علی مارچ کا اور ڈیڈ لکھی جائے فروری میں؟ کیا کسی آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ ایک دن میں بینیفیشری کے دستخط پہلے ہوں اور ٹرسٹی کے بعد میں ہوں, یعنی ٹرسٹی کے پہلے ہوں اور بینیفیشری کے بعد میں ہوں, اور ایک ہی دن میں سارے؟ جس تیزی سے, جس جلدی میں اس کام کو مکمل کیا گیا, اور جس نے مشورہ دیا ہے انہیں, یہ قطری شہزادے کا, اور کوئی شخص کیا جی, کوئی پولیس والا, کوئی کسٹم والا, شیخ صاحب ان تمام معاملات میں اگر براہ راست نام ہے تو ان کے صاحبزادے کا, حسین نواز شریف کا, صاحبزادی کا, مریم کا, مرحوم والد صاحب کا نام ہے. نواز شریف صاحب کا نام ان پیپرز کے حوالے سے تو کہیں نام نہیں ہے نا, ان تمام سٹیمپ پیپرز میں, ان تمام چیزوں میں جس کا آپ ڈیڈز میں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, اس میں میاں محمد نواز شریف نام تو کہیں نہیں لکھا ہوا. جناب یہ کوئی مستری مجید کے بیٹے تو نہیں ہیں, یا حمید ڈنٹر کے بیٹے نہیں ہیں کہ 6 سال اور 8 سال کی عمر سے لے کے 19 سال اور 2 مہینوں کی عمر میں یہ سارے, میں اس میں ایون وہ ان کا کزن بھی شامل کرتا ہوں جس نے کہا ہے کہ مجھے یہ پیسے دیے گئے. یہ تمام بچے اگر اتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ 6 سال سے لے کے 19 سال 9 مہینوں میں یہ بلین اور ٹریلینر بن سکتے ہیں, تو پھر یہ اپنوں کو جو بانٹنے کا نظام ہے, یہ نظام غریب کے بچے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ اس کو تو ڈانٹنے کا نظام ہے. اور لیگل سائیڈ میں آپ جتنی مرضی بات کر لیں, الٹیمیٹلی مین آف دی میچ از نواز شریف. ان بچوں کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں, بلکہ جج صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ بھائی
کمرے 4 ہیں, بچے 2 ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, حمزہ بھی کبھی کبھی چلا جایا کرتا تھا. اور جو بات ہے کہ یہ بار ثبوت جو ہے, میجر ایشو جو ہے وہ بار ثبوت ہے. بار ثبوت جو ہے ہم نے کورٹ کو یہ کہا ہے کہ یہ ان پر ہے. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دینا ہے. ہم نے کہا جناب جن کا مال ہے اس نے دینا ہے. کئی بار کورٹ یہ بھی کہتی رہی کہ یہ ہم ٹرائل کورٹ نہیں ہے, اور بہت سارے اس قسم کی چیزیں. مثال کے طور پہ کورٹ, ابھی ہم ظاہر ہے کہ مفروضے کی بات کریں, کورٹ کہے کہ صحیح ہے یہ الزامات ہیں اور ان کا ہم نہیں طے کر سکتے, ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ دستاویزات جو عمران خان صاحب کی جانب سے پیش کی گئی ہیں یہ درست ہے یا نہیں, کیونکہ دوسرے فریق نے کہا یہ جعلی ہیں. تو اس کے لیے ہم حکم دیتے ہیں کہ کمیشن بنے یا یہ ادارے آئیں اور یہ مل کے بااختیار کمیشن بنے اور وہ اس کی تحقیقات کرے اور یہ کمیشن بنا دے کورٹ, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک لائکلی ججمنٹ ہو سکتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ عوامی مسلم لیگ اور شیخ رشید جو پٹیشنر ہے اس کو قبول کرے گی. 126 دن میں حکومت کے ساتھ جو پنچز پڑ چکے ہیں پولیٹیکلی, اخلاقی طور پہ, سیاسی طور پہ, معاشی طور پہ اور رائے عامہ کے طور پہ یہ ہم کیس جیت چکے ہوئے ہیں. قانونی فیصلہ آنا ہے نون کے خلاف یا قانون کے خلاف. اب اس میں اگر کمیشن بنتا ہے 45 دن کا تو لازم ہے کہ پرائم منسٹر سٹیپ ڈاؤن کرے, اپنے کسی اور آدمی کو 45 دن کے لیے وہ دے دے. آپ یہ دیکھیں کہ جب ہم کورٹ جائیں گے, انہوں نے کام 16 آدمی ان کے میڈیا کوارڈینیٹر تھے جی, اور جاتے ہوئے آتے ہوئے کورٹ میں جتنے پنچ لگے ہیں, سرکار کے پنچ میں کبھی بھی وہ جان نہیں ہوتی جو اپوزیشن کے پنچ میں جان ہوتی ہے. سو میں ایز اے پٹیشنر اگر کمیشن بنا, عمران خان صاحب کا میں کہہ نہیں سکتا, انہوں نے فیصلہ خود کرنا ہے. عوامی مسلم لیگ ایز اے پٹیشنر شیخ رشید اس کمیشن بننے کو بھی سر تسلیم خم کرے گی اور اس میں پارٹیسپیٹ کرے گی. بہت بہت شکریہ جناب شیخ رشید احمد. بھرپور انداز سے بلا جھجک کہتے ہیں کہ وہ کورٹ کا ہر فیصلہ تسلیم کریں گے, چاہے مکمل طور پہ ان کا کیس مسترد کر دیا جائے یا کمیشن بنا دیا جائے یا اس کے بالکل برعکس کوئی فیصلہ آ جائے. بہت احسن چیز ہے, بہت احسن ڈیولپمنٹ ہے. یہ بات عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں, اس لیے اس میں بہت زیادہ نروس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف فیصلے کا انتظار بہرحال ضرور ہے اور سسپنس کا ماحول بہرحال ضرور ہے, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ متعدد بڑی چیزیں ہیں جو کہ اس ملک میں فیصلے ہونے ہیں, وہ سب اس وقت اس ہوا میں معلق ہیں, فیصلے کے منتظر ہیں. لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا. وزیر اعظم جناب نواز شریف کراچی آ گئے ہیں. آج طویل عرصے کے بعد اپنے دور اقتدار میں پہلی بار وہ کراچی میں رات کا بھی قیام کر رہے ہیں, کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. اور کراچی کیونکہ معاشی دارالحکومت ہے, بزنس کی پلس بھی لے رہے ہیں. اس سب کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. جیسا کہ ہم نے کل آپ کو بتایا تھا, وزیر اعظم جناب نواز شریف آج کراچی میں ہیں. اپنے اس دور اقتدار میں پہلی بار آج رات بھی وہ کراچی میں گزاریں گے. کل یہاں سے وہ گوادر جائیں گے, بلوچستان جائیں گے. آج کا دن ان کا کراچی کے ماحول کے حوالے سے, کراچی کے کوڑے کے مسئلے, کراچی کی شہری زندگی کے عذاب, کراچی کے میں ٹرانسپورٹ کی پبلک ٹرانسپورٹ کا نہ ہونا, کراچی کے صنعتی علاقوں کی بھرپور تباہی. آج کئی گھنٹے وہ یہ سب کچھ سنتے رہے. آج کراچی کے تاجروں کے ساتھ اب سے تھوڑی دیر قبل ان کی کئی گھنٹے طویل نشست ہوئی, جیسا کہ ہم نے کل آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا تھا. اور جناب وزیر اعظم نواز شریف کو خاص طور پہ بتایا گیا خاص تاجروں کے جو اپنے دوسرے مسائل ہیں ٹیکس کے ایشوز کے حوالے سے, وہ بھی انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کیے. کراچی کا جو غم ہے, جو کراچی کا دکھ ہے, وہ وزیر اعظم کو بتایا, وزیر اعظم نے وہ شیئر کیا. کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ اس سلسلے میں بھرپور اقدامات کریں گے. وزیر اعظم جناب نواز شریف جس وقت آج کراچی آئے ہیں, اس وقت ماحول یہ ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں میں سیاسی ویکیوم ہے متحدہ قومی موومنٹ کے مختلف مسائل کی وجہ سے. اسی وجہ سے لگتا ہے کہ سندھ میں پاکستان مسلم لیگ نون ایک نئی قوت سے داخل ہونا چاہتی ہے. کچھ روز قبل آپ نے دیکھا وزیر اعظم ٹھٹا گئے تھے, وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑے پیکج کا اعلان کیا تھا. اطلاعات یہ ہے کہ کراچی کے صنعتی علاقوں کے حوالے سے ایک پیکج ان کے پاس تیار ہے, اور یہ تمام معاملات جو ہیں وہ کراچی کے حوالے سے اس وقت سامنے آ رہے ہیں. اور وزیر اعظم جناب نواز شریف نے آج یہ ایک بڑا دن گزارا ہے. اس حوالے سے مزید معلومات ہمیں دیں گے کراچی میں ہمارے بیورو چیف جناب اسلم خان. بہت بہت شکریہ اسلم خان صاحب. پہلے تو بتائیے کہ آج وزیر اعظم آئے کراچی,
کی آنسو بہ رہے ہیں کوڑوں کے حوالے سے, شہری زندگی کے حوالے سے, اور پھر وزیر اعظم کا پورا دن یہاں گزارنا, آج رات بھی وہ یہاں گزار رہے ہیں. یہ جو ابھی ان کی کئی گھنٹے طویل نشست ہوئی تاجروں کے ساتھ اور کراچی والوں کے ساتھ, اس پہ بات ہوئی ہے؟ تاجروں کی اگر ہم بات کریں کامران صاحب, ماضی میں جب بھی وزیر اعظم آتے تھے 2 سال پہلے تک کی اگر ہم بات کریں کہ امن و امان کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا, لیکن اس بار تاجروں کا جو مسئلہ تھا وہ تھا انفراسٹرکچر کی بہتری. اس پر تاجر زور دیتے رہے کہ کراچی میں انفراسٹرکچر کو خودارا کیا جائے. صنعتی علاقوں میں پانی کا بڑا مسئلہ ہے. کراچی کے شہری تو پینے کے پانی سے محروم ہے, لیکن صنعتی علاقوں کو پانی کا بڑا مسئلہ ہے. اس کا جو وہاں پہ جو سڑکیں ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. خود وزیر اعظم نے بھی آج جو باتیں ہوتی رہی اس میں وہ کچرے کی بات بھی کرتے رہے, پانی کی بات بھی کرتے رہے. تو یہ ایک تبدیلی تھی کہ آج صرف انفراسٹرکچر پر زیادہ بات ہوئی. ساتھ ہی ساتھ ایف بی آر کی جانب سے تاجروں کو جو پریشانی کا سامنا ہے وہ بھی خاصی زیر بحث رہی. تاجروں کا موقف یہ تھا کہ ایکسپورٹ ریفنڈ کا جو معاملہ ہے وہ 2 سال سے نہیں ہو رہا, لیکن ایف بی آر ریفنڈ تو نہیں کر رہا لیکن نوٹسز ضرور جاری کر رہا ہے, جس کی وجہ سے تاجر پریشان ہے کہ وہ آڈٹ کرائیں. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آڈٹ کرایا جائے. یہ جب وزیر اعظم یہاں آئے ہیں تو سیاست کے حوالے سے کیا, کیونکہ اس وقت سندھ میں سیاسی حوالے سے سندھ کے شہری علاقوں میں خاص طور پہ ایک سیاسی خلا نظر آتا ہے. آج خبریں یہ رہی ہے کہ ان کا کافی وقت پاکستان مسلم لیگ نون سندھ کے حوالے سے بھی انہوں نے کراچی میں گزارا ہے. بالکل خاصے متحرک نظر آئے وزیر اعظم, جو آج میں کہوں گا 4 سال کے بعد 2 اجلاس نون لیگ کے کیے اور نون لیگ کو خاصا زور دیا انہوں نے. اس پر تنظیم سازی میں بھی تمام پارلیمانی رہنماؤں کو, پارٹی کے جو رہنما ہیں اور جنرل سیکریٹری ہیں, بلدیاتی نمائندے ہیں, ان کو طلب کیا. سندھ میں تنظیم سازی پر زور دیا. گورنر سندھ سے یہ کہا کہ وہ سندھ کے دیگر اضلاع کا بھی دورہ کریں. لگتا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بات کی کہ کراچی پر بھی فوکس اور ساتھ ساتھ سندھ میں بھی, ابھی چند روز پہلے وہ ٹھٹا بھی گئے تھے, تو لگتا یہ ہے کہ نون جو ہے وہ سندھ میں اور کراچی میں ایک خلا دیکھ رہی ہے اور اس کو پر کرنے کے لیے کوشش کر رہی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ کامران صاحب آج خواجہ سعد رفیق بھی خاصے متحرک نظر آئے وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ. جی بہت بہت شکریہ جناب اسلم خان ہمارے ساتھ موجود تھے. خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کا سافٹ امیج نمایاں کرنے میں دنیا میں پی ایس ایل نے بڑا کردار ادا کیا ہے, اور پی ایس ایل اب ایک مضبوط برانڈ بن کے سامنے آ رہا ہے. پاکستان کے لیے اچھی ڈیولپمنٹ ہے, اچھی خبر ہے. اس پر بین الاقوامی نیوز ایجنسی نے ایک بڑا اچھا تبصرہ لکھا ہے, اس کی بھی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کا فائنل بہترین کامیابی رہی ہے, اور بین الاقوامی سطح پر اس نے پاکستان کے لیے ایک اچھی سپیس بنائی ہے. پاکستان کے سافٹ امیج کے حوالے سے اس کا انعقاد ہونا اور پھر پاکستان کا نام انٹرنیشنل کرکٹ کے حوالے سے سامنے آیا ہے. اور اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ٹویٹر پر جو ٹرینڈ بنا, خاص طور پر پی ایس ایل والے دن ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے, وہ دنیا میں ٹاپ ٹرینڈ تھا. یعنی پی ایس ایل میں اتنا انٹرسٹ تھا پوری دنیا کا. اس کے علاوہ اخبارات میں بھی پاکستان کے سپر لیگ کے یعنی پی ایس ایل کے حوالے سے خبریں چھپی ہیں, اور اس کی کامیابی کا بہت شور رہا ہے, اور بہت ہی اس کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ یہ پی ایس ایل اب ایک باقاعدہ انٹرنیشنل برانڈ بن رہا ہے. پاکستان کے لیے بڑی اچھی چیز ہے, پی ایس ایل کے لیے, پاکستان کی کرکٹ کے لیے بڑی اچھی چیز ہے. اب کئی ملٹی نیشنل کمپنیز, بینکس اور دیگر ادارے ایسے ہیں جو پی ایس ایل کا حصہ بننا چاہتے ہیں, ان کا انٹرسٹ بڑھ رہا ہے. حبیب بینک, بحریہ ٹاؤن جیسے ملک کے بڑے بڑے برانڈ پی ایس ایل کے ساتھ تو پہلے ہی اٹیچڈ ہے. اب اطلاعات ہے کہ ایم سی بی, نیسلے, قطر ایئر ویز, کئی انٹرنیشنل برانڈز جو ہے وہ پی ایس ایل میں شامل ہونا چاہتے ہیں, پی ایس ایل کا حصہ بننا چاہتے ہیں. اسی حوالے سے بلومبرگ نے ایک بڑی تفصیلی خبر شائع کی ہے, جو دنیا میں بزنس کی سب سے معروف نیوز سروس ہے. بلومبرگ کہتا ہے کہ پی ایس ایل کی مارکیٹ ویلیو اس وقت لگ بھگ اس کے مطابق 30 ارب روپے ہوگی, لیکن لاہور میں فائنل کے بعد اور اس دفعہ کے پی ایس ایل کے بعد اس کی مارکیٹ ویلیو بڑھ کر 150 ارب روپے تک پہنچ سکتی ہے. یہ ایک بھرپور انداز کا برانڈ ہے جو بڑھ رہا ہے. اس وقت پی سی بی میں 5 ٹیمز ہیں
اور ایک ٹیم کی لاگت جو اس وقت ہے लगभग جو اس کی ویلیو ہے تقریباً 2 ارب روپے ہے، جبکہ اگلے سال چھٹی ٹیم کی شمولیت متوقع ہے جس کی لاگت جو ہے موجودہ ٹیموں سے دگنی بھی ہو سکتی ہے۔ ماہرین کا یہ خیال ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ اگر پی ایس ایل میں نئی ٹیم کا اضافہ ہوا تو اس کا جو ورتھ ہوگی وہ تقریباً 4 ارب روپے ہو سکتی ہے۔ پی ایس ایل کے میچز کے دوران ایک بڑی چیز دیکھنے میں آئی، اس میں پیپسی کولا کی جانب سے کیچ آف کروڑ کے تحت پیویلین میں آنے والے کیچز پکڑنے پر 1 کروڑ روپے کا انعام دیا گیا۔ 20 افراد مشترکہ طور پر یہ ان میں تقسیم بھی ہو گیا۔ اس طرح پی ایس ایل دیکھنے والوں کے لیے جو آئے تھے اس میں سے 20 خوش نصیب جنہوں نے کہ کیچ پکڑا تھا ان کو فی کس 5 لاکھ روپے بھی ملے ہیں۔ پی ایس ایل کا برانڈ جس انداز سے بن رہا ہے اس کی کتنی ورتھ ہے یہ ہم پوچھیں گے۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کیا جناب نعمان نبی نے جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں اور وہ برانڈ پارٹنرشپ میں بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ نعمان نبی صاحب، آپ فرمائیے گا کتنا اسٹرانگ برانڈ بن رہا ہے ہائپ سے علیحدہ؟ واقعی اگر ہم انٹرنیشنل ٹرمز میں دیکھیں تو یہ کچھ اس میں ایمرجنس ہو رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کنسولیڈیٹ ہو رہا ہے پی ایس ایل ایز اے برانڈ؟ جی کامران صاحب بہت بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا۔ بالکل دیکھیے جو باتیں آپ نے کی ہیں امیج کے حوالے سے یا کوالٹیٹیو اسپیکٹ جو آپ نے بیان کیے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہیں کہ جو اس نے کنٹریبیوشن کیا ہے پاکستان کی امیج بلڈنگ میں، میرے خیال میں پچھلے 1 ڈیکیڈ میں اتنی بڑی ایکسرسائز شاید نہ ہوئی ہو کہ جس میں اتنا زیادہ انٹرنیشنل فریٹرنیٹی اور پاکستانی انوالو ہوئے ہوں اور اتنی زیادہ پاکستانیت نظر آئی ہو۔ اس سے ہٹ کے جو پیرامیٹرز ہوتے ہیں یا بیرومیٹرز ہوتے ہیں اگر آپ ان کو غور سے دیکھیے تو ٹی وی ریٹنگز میں اس دفعہ پی ایس ایل 1 اور پی ایس ایل 2 میں 2.5 گنا زیادہ ریٹنگز ملی ہے۔ ایک محتاط اندازہ ہے کہ پچھلے سال جو ایڈ سیلز ہوئی ہے پی ایس ایل 1 میں اس کے مقابلے میں 125% زیادہ اس دفعہ ایڈ سیلز ہوئے ہیں۔ جو منٹ بکا ہے پچھلے سال اس کے مقابلے میں اس دفعہ 2.5 گنا زیادہ مہنگا منٹ بکا ہے۔ تو یہ وہ تمام کوانٹیٹیو پیرامیٹرز ہیں یا بیرومیٹرز ہیں جو کسی بھی چیز کی کامیابی اور اس کی ڈائریکشن سیٹنگ کے بارے میں بتاتی ہیں۔ مجھے خود ایک فرینچائز اونر نے بتایا تھا کہ جب پی ایس ایل 1 ان کے پاس تھی اور انہوں نے ٹیم خریدی تھی جو کہ بہت مہنگی نہیں تھی تو ان کو 40 کروڑ روپے کی آفر آئی تھی شیئرز دینے کی، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ پی ایس ایل 1 ہونے کے بعد ان کو 1 ارب روپے کی آفر آئی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پی ایس ایل 2 سے پہلے 1 ارب کی اگر ایک فرینچائز کی آفر آئی ہے جو مہنگی فرینچائزز میں سے نہیں تھی، سب سے مہنگی کراچی تھی، تو جو آپ نے کہا ہے کہ ایک فرینچائز 2 ارب کے قریب کی ہوگی تو یہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اور جو آج عارف حبیب صاحب کا بیان بلومبرگ میں آیا ہے $300 ملین کا یعنی 3 ارب روپے کا پر ایئر، وہ میرے خیال میں ایک بہت محتاط اندازہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے اس وقت پی ایس ایل برانڈ کی ویلیو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ انٹرنیشنل کرکٹرز کے پاکستان آنے کے اس میں کتنی بہتری آئے کہ اگر یہ پورا پی ایس ایل پاکستان آ جائے جیسا کہ ہونا چاہیے جس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ پی ایس ایل پاکستان میں آ جائے تو پھر اس میں کتنی بہتری آئے گی؟ کامران صاحب دل کی بات مت پوچھئے، مطلب پھر تو the sky is the limit، کیونکہ دیکھیے بہت ساری اپرچونٹیز لوکل اسپانسرز یا ایڈورٹائزرز کے لیے نہیں ہوتی ہیں جب چیز کہیں باہر ہوتی ہے۔ اگر یہ چیز ہمارے ملک میں آ گئی تو اس کی کمرشل ویلیو مینی فولڈز ملٹیپلائی ہو جائے گی، کیونکہ پھر ایکٹیویشن آن گراؤنڈ ایکٹیویٹیز اس کے ارد گرد کا پورا جو ہوتا ہے کام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ میں انٹرنیشنل کرکٹنگ ورلڈ سے ان ٹچ ہوں، آج کی تاریخ میں پی ایس ایل 2 کے بعد اتنی ساری آف شوٹس پیدا ہو رہی ہیں، اتنا لوگ انٹرسٹ لے رہے ہیں فرینچائزز کو آگے لے جانے کو، پی ایس ایل کو آگے لے جانے کو، تو سوچئے کہ اگر یہ ہمارے ملک میں ہو تو کتنا کچھ یہاں ہو جائے گا۔ نہ صرف کہ فرینچائز کی ویلیو بڑھ جائے گی، پورے ایونٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی اور ریونیوز کہیں زیادہ ہو جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ جناب نعمان نبی ہمارے ساتھ تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ۔ پاکستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ پہلے ہی بہت بڑے قرضوں کے بوجھ سے لدا ہوا ہے، یہ منصوبہ جو ہے یہ اگلے 30 سال میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا بوجھ بن جائے گا۔ 54 ارب روپے ہم ادا کیسے کریں گے جو یہ مل جائیں گے ان قرضوں کے ساتھ جو کہ پاکستان کے ساتھ موجود ہے۔ ایک رپورٹ آئی ہے وہ کہتی ہے کہ شاید بہت کٹھن مرحلہ نہ ہو لیکن اگر ایمانداری رہی اور ذہانت سے کام لیا گیا تو بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
पाकिस्तान के माशी माहिरीन में हालिया दिनों में ये बात सामने आई है, ये तासुर ज़्यादा उभर रहा है कि पाकिस्तान पहले ही कर्जों के बोझ में बुरी तरह से दबा हुआ है और सी पैक यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के हवाले से चीन से जो कर्जे हासिल किए जा रहे हैं, जो रकूम हासिल की जा रही है, उनकी वापसी पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किल होगी। पाकिस्तान में 86 अरब डॉलर से शुरू होने वाला पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा अब उसकी मालियत तकरीबन 54 अरब डॉलर से बढ़ चुकी है, जबकि पाकिस्तान को इस सरमायाकारी पर मुनाफा और कर्जों की अदायगी की मद में अगले 30 साल के दौरान एक अंदाजे के मुताबिक चीन को लगभग 90 अरब डॉलर वापस करने होंगे। ये मामला जो है ये बहुत अहम है और इसलिए ये बाज़ माहिरीन ये समझते हैं कि पाकिस्तान में सी पैक के मंसूबे जो सामने आएंगे, पाकिस्तान इस काबिल नहीं होगा कि इन कर्ज़ों को अदा कर सके और इस तरह से पाकिस्तान के पहले से जो कर्ज़े हैं और फिर ये कर्ज़े बढ़ के पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। लेकिन सी पैक के तहत सरमायाकारी के हवाले से पाकिस्तान के एक नामवर ब्रोकरेज हाउस टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ ने एक रिसर्च शाये की है जिसमें कहा गया है कि मसला नहीं होगा, 90 अरब डॉलर ज़रूर पाकिस्तान को अदा करने हैं, लेकिन सी पैक यानी पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक बेहतरीन मंसूबा है, गेम चेंजर है और इस हवाले से इन कर्ज़ों की अदायगी पाकिस्तान के लिए कोई मसला नहीं होगा। ये रिस्क वर्थ टेकिंग है। इस पर बात करते हैं और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस रिपोर्ट के मुसन्निफ और टॉप लैंड सिक्योरिटीज़ के चीफ इकोनॉमिस्ट साद हाशमी। बहुत बहुत शुक्रिया साद हाशमी साहब। ये बताइएगा कि 50 अरब डॉलर की एवज़ हमें अगले 30 साल में जो हमने इंटरेस्ट पेमेंट और ये जो सर्विस करनी है इस लोन की, तकरीबन 90 अरब डॉलर देने अगले 30 साल में, आपकी अपनी रिपोर्ट ये कहती है। पहले बताइए कि ये जो हमारी दूसरी बोरिंग है, जो हमारे पहले कर्जे हैं, उनसे इनका कंपैरिजन कैसे है? जो हमारे पास IMF का कर्जा है या हमारी दूसरी मल्टीलेटरल बोरिंग है, जो कर्जे हुकूमत पाकिस्तान ने लिए, उसका तकाबुल इन कर्जों से कैसे करेंगे? ये महंगा पड़ेगा और इसमें फ़र्क है। IMF और वर्ल्ड बैंक का कंसेशनरी डेट होता है एट कंसेशनरी इंटरेस्ट रेट। ये जो है इसमें दोनों चीज़ें हैं, डेट और इक्विटी कंपोनेंट। मतलब 50 अरब में 75% डेट है, 25% इक्विटी है। जो 25% इक्विटी है उस पर रिटर्न कोई 18% है और जो 75% डेट है वो कोई 3 से 4% है। इसके मुकाबले में जो वर्ल्ड बैंक IMF होता है वो काफ़ी लो इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब 1, 2, 3% होता है। दैट इज़ मतलब वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली लो कॉस्ट पे होता है। तो ये तो साबित हो गया ना, आप फरमा रहे हैं कि ये बहुत हैवी लोन है, बहुत ही इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, मगर उसके साथ आप ये भी कह रहे हैं कि इसकी अदायगी सी पैक के मंसूबों के हवाले से ये कोई बहुत कठिन, बहुत मुश्किल मरहला नहीं होगा। इसके क्या दलाइल है? ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसकी बुनियाद जो है वो इस उम्मीद पे है कि ये जब पैसा सारा लगेगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, पावर प्रोजेक्ट्स में, तो फिर पाकिस्तान की GDP ग्रोथ एज अ रिज़ल्ट बेहतर होगी और उसके बेहतरी होने से GDP जैसे अभी 300 अरब डॉलर है वो बाय 2025 कुछ 450 अरब डॉलर होगा। तो ऑन उस बेसिस पे ये जो 50 अरब का लोन है वो आगे जाके इतना भारी नहीं पड़ेगा जितना अभी लग रहा है। एज अ परसेंटेज ऑफ GDP इसकी जो डेट रीपेमेंट्स हैं और जो इक्विटी रीपेमेंट्स हैं वो अगर फॉर एग्जांपल 1% है अभी एज परसेंटेज ऑफ GDP, आगे जाके बाय अगले 5-10 साल बाद वो फिर सिग्निफिकेंटली लेस देन 1% ऑफ GDP होगा। और इकोनॉमिक थ्योरी के मुताबिक लेस देन 1% ऑफ GDP अगर एक्सपेंस इम्पैक्ट हो रहा है तो वो सर्विसेबल हो जाता है काफ़ी हद तक, बतौर इसके कि अगर ओवर 1% या 2% ऑफ GDP हो कोई एक्सपेंस। लेकिन साथ ये बताइएगा कि ऑब्वियसली हमने तो इस वक्त एस्टिमेशंस करनी है और प्रोजेक्शंस करनी है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी होगी, पावर प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी होगी, आप कहते हैं, हुकूमत भी ये कहती है कि इससे GDP हमारी इतनी बढ़ जाएगी कि इसको सर्विस करना, ये कर्जे अदा करना मुश्किल नहीं होगा। ये मॉडल क्या है जिसकी बुनियाद पर ये GDP ग्रोथ, जो मजमूई कौमी पैदावार में बेहतरी आएगी, तरक्की आएगी, उसका आप तखमीना लगा रहे हैं? ये किस मॉडल पे काम कर रहे हैं? इसका मोटा मोटा हिसाब है, क्योंकि पाकिस्तान का जो GDP है वो एक नहायती वसी बुनियाद पे बेस्ड है। मतलब इसमें 50% रिटेल है, होलसेल है, सर्विसेज है, फिर 25% एग्री, फिर 25% इंडस्ट्री।
تو بطور یہ کہ کہنا کہ کتنا امپیکٹ کتنی انڈسٹری کو ہوگا وہ تو میرے خیال سے کسی بھی اکانومسٹ کے لیے کہنا مشکل ہے، لیکن ہسٹوریکلی دیکھتے ہوئے اور اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ دیکھتے ہوئے ایک رف اندازہ یہ ہے کہ 1 سے 2% سی پیک سے پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ پہ پازیٹیو امپیکٹ آنے کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ مقصد یہ کہ فار ایگزامپل اگر پاکستان کا آن ایوریج 5% جی ڈی پی گروتھ رہا ہے پچھلے ڈیکیڈز میں، تو آگے جاتے ہوئے یہی 5% جو ہے وہ 6% تک جا سکتا ہے ان سی پیک کے پروجیکٹس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ $50 ارب کی پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئی، اور اس کے اگر یہ فروٹفلی انویسٹ کیے جائیں پیسے تو اس میں جی ڈی پی گروتھ کا پازیٹیو امپیکٹ ہونا کی امید رکھنا ریئلسٹک ازمپشن ہے۔ بہت بہت شکریہ سعد ہاشمی۔ کہتے ہیں کہ مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایمانداری سے یہ قرضے استعمال کیے جائیں، اس میں کرپشن نہ ہو، یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ذہانت سے اس کو استعمال کیا جائے، صحیح مقام پہ صحیح انداز میں ان قرضوں کو استعمال کیا جائے، حکومت کا ایک باقاعدہ سلسلے میں خاکہ ہے، تو پھر یہ عملی مشکل ہوگا، کیونکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاک چین اقتصادی راہداری منصوبہ، اس کے ذریعے جو سرمایہ کاری ہو رہی ہے، پورے خطے پہ جو اثرات ہوں گے، یہ واقعی گیم چینجر ہوگا، پاکستان کے لیے ہی نہیں بلکہ اس پورے خطے کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔